इस बिना पर बाबर के सालारों ने मशवरा दिया कि सर्दियां सर पर आ गई हैं, लिहाजा सरमा गुजारने के लिए अपने पड़ाव को छोड़कर करीब के कोहिस्तानी कलों में क़याम किया जाए, जहां टूटी फूटी दीवारों पर छतें डालकर लश्करियों के सरमा गुजारने का एहतमाम किया जाए। बाबर ने इससे इत्तफाक कर लिया। इस तरह सर्दियां गुजारते हुए बाबर ने समरकंद शहर का मुहासरा जारी रखा। गो मुहासरा तूल पकड़ रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ समरकंद शहर की हालत भी अजीब हो रही थी। शहर के अंदर खुराक की कमी की वजह से कहत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। सर्दियां सर पर थीं। शहर का नज़्म नसक उस वक्त एक शख्स बिस्सखर के पास था। मुहासरे की वजह से वो सख्त मसाइब झेल रहा था। जब बाबर ने समरकंद के सौदागरों के साथ फैयाजाना सुलूक किया तो शहर के अक्सर लोग बिस्सखर की बजाय बाबर के हक में हो गए। समरकंद के हाकिम बिस्सखर ने जब ये ख्याल किया कि बाबर ने समरकंद का मुहासरा तो कर ही रखा है और समरकंद के लोग भी उसकी बजाय बाबर को पसंद करने लगे हैं और सौदागर एलानिया उसके खिलाफ बातें करते हैं और बाबर की तारीफ करते हैं, तो उसे ये खतरा महसूस होने लगा कि अगर उसने इन हालात में समरकंद के अंदर क़याम किया तो लोग उस पर हमलावर होकर उसका काम तमाम कर देंगे। लिहाजा अपने कुछ वफादार लश्करियों के साथ वो समरकंद से निकला और समरकंद के पहले हुक्मरान अहमद मिर्जा के रिश्तेदारों की तरफ चला गया। समरकंद के हाकिम के निकलते ही शहर अब बाबर के लिए बिल्कुल खाली था, कोई मुजाहमत करने वाला न था। लिहाजा इन हालात की खबर जब बाबर को हुई तो उसने अपना पड़ाव खत्म किया और अपने लश्कर के साथ समरकंद शहर में दाखिल हुआ। इस तरह समरकंद पर बाबर का कब्जा हो गया था। समरकंद सिकंदर आजम ने बसाया था और इसका नाम उसने महफूज शहर रखा था। ये शहर दरियाए सेहून के किनारे वाक़ है। क़तैबा बिन मुस्लिम के हाथों इस शहर के फतह होने से पहले समरकंद के मकामी हुक्मरानों को तरखोन कहकर पुकारा जाता था। आखिर एक तवील मुहासरे के बाद क़तैबा बिन मुस्लिम ने इसे फतह किया। इस फतह के बाद बुखारा शहर के साथ साथ समरकंद भी मुसलमानों की तबलीग व इशाअत का आम मरकज बन गया। इस शहर को सबसे ज्यादा उरूज तैमूर लंग के दौर में मिला। इसके जमाने में ये शहर तिजारती और सकाफती और दीगर उमूर में अव्वलियत हासिल कर गया था। समरकंद की सरजमीन करीबी दरिया के पानी से सैराब हुआ करती थी और समरकंद के सेब इंतहाई रसीले ख्याल किए जाते थे और यहाँ के गहरे रंग का अंगूर भी पसंद किया जाता था। तैमूर लंग ने अपने दौर में इस शहर के अंदर एक 4 मंजिला महल तामीर किया था जो नीले महल के नाम से शोहराए आफाक हुआ। साथ ही उसने पत्थर की एक अजीम जामे मस्जिद भी बनाई थी जिसके दरवाजे पर कुरान की आयत लिखवाई गई थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। बाबर ने तैमूर लंग के बनाए हुए इसी 4 मंजिला नीले महल में क़याम किया था। बाबर ने अब समरकंद शहर फतह कर लिया था। अब उसकी सल्तनत अंदजान से लेकर समरकंद तक फैल गई थी, लेकिन जहां उसे फतूहात हासिल हो रही थीं वहां अंदर ही अंदर उसके खिलाफ साजिशों के जाल भी बुने जा रहे थे। साजिशों के ये जाल बुनने में 2 आदमी पेश पेश थे। एक का नाम तंबल और दूसरे का नाम सुल्तान अली था। ये दोनों अंदर ही अंदर साजिश करने के साथ साथ अपने जाती लश्कर भी तैयार कर रहे थे और किसी भी वक्त बाबर के खिलाफ आतिश फशा की तरह फट सकते थे। वो ज्यादातर उन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे जो बाबर से इख्तलाफ रखते थे। अब तिम्बल और सुल्तान अली के दरमियान ये तय पाया कि तिम्बल वादी फरगाना के मरकजी शहर अंदजान पर कब्जा कर लेगा और जबकि समरकंद सुल्तान अली के कब्जे में रहने दिया जाएगा। इसी दौरान तिम्बल हरकत में आया। अपने हिमायतियों का एक खासा बड़ा गिरोह वो पहले ही तैयार कर चुका था। उसे लेकर वो अंदजान पहुंचा। वहां बाबर का छोटा भाई जहांगीर और उसके दूसरे अहले खाना कयाम किए हुए थे। तिम्बल ने अंदर ही अंदर साजिश करके बाबर के भाई जहांगीर को भी अपने साथ मिला लिया और अंदजान शहर पर उसने कब्जा करने का इरादा कर लिया। साथ ही उसने ये खबरें भी दी कि वो उमर शेख के बेटे जहांगीर मिर्जा के लिए अंदजान शहर फतह करना चाहता है। तिम्बल खुलकर अंदजान पर हमलावर भी नहीं होना चाहता था, इसलिए कि उसे खबर थी कि अगर बाबर उसके मुकाबले पर आया तो फिर उसे शिकस्त देकर उसकी गर्दन काट देगा। हालात को सामने रखते हुए तिम्बल ने तेज रफ्तार कासिद समरकंद की तरफ भिजवाए ताकि इस सिलसिले में बाबर के क्या तासुरात हैं ये मालूम कर सके। कासिद जब समरकंद पहुंचा तो उसने देखा वहां तो बाबर बीमार पड़ा था और बाबर वाकई उन दिनों सख्त बुखार में मुब्तला था। उस कासिद ने वापस जाकर तिम्बल से कह दिया कि बाबर सख्त बीमार है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये खबर तिम्बल के लिए बड़ी हौसला अफजा थी और उसने जान लिया कि अब बाबर नहीं बचेगा।
اگر بابر گزر گیا تو کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، لہٰذا بابر کے بھائی جہانگیر مرزا کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ اندجان شہر پر حملہ آور ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ بابر کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور اسے خبر ملی کہ تمبل نے تو اندجان پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے بھائی جہانگیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکلا تاکہ اپنی وادی کا مرکزی شہر اندجان واپس لے۔ بابر ابھی سمرقند اور اندجان کے درمیان ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان علی نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب بابر کے پاس نہ سمرقند تھا نہ اندجان، دونوں شہروں پر خاصے بڑے لشکر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ بابر کے لشکری جنہیں وہ اندجان فتح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، ان میں سے بھی بہت سے بھگوڑے ہو گئے، کچھ سمرقند کی طرف بھاگے، کچھ اندجان کی طرف۔ یہ دور بابر کے لیے بدترین اور انتہائی نازک دور تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ سمرقند اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اندجان پر پہلے ہی باغی قبضہ کر چکے تھے۔ اس موقع پر بابر نے بے بسی کے عالم میں کہا تھا کہ اندجان کی خاطر میں نے سمرقند کو کھویا، مگر معلوم ہوا اسے کھو کر بھی دوسرے کو نہ بچا سکا۔ بابر نے جب اندازہ لگایا کہ اندجان اور سمرقند میں دونوں باغی قوتیں اب اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، تو اس نے اپنے ماموں محمود خان سے مدد طلب کی، جو اس وقت تاشقند کا حکمران تھا۔ بابر کی ماں چونکہ محمود خان کی بہن تھی اور وہ اندجان میں باغیوں کے قبضے میں تھی، لہذا محمود خان ایک لشکر لے کر بابر کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حالات بابر کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ اس کے پاس چند ساتھی ہیں جن کے ساتھ وہ نہ اندجان پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ سمرقند پر۔ اسی دوران اندجان کے نئے حاکم تمبل نے کچھ تحائف بابر کے ماموں محمود خان کی طرف بھجوائے اور اس کی بہن اور اس کے لواحقین کی خیریت کی اطلاع بھی دی۔ اس پر محمود خان بابر کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے واپس تاشقند چلا گیا۔ اپنے ماموں محمود خان کے رویے سے بابر بڑا مایوس اور افسردہ ہوا۔ حالانکہ اس کا ماموں تاشقند کا حکمران تھا، وہ اگر پوری قوت سے آتا اور بابر کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تو یقیناً اندجان کے باغیوں کا صفایا کر سکتا تھا، لیکن وہ باغیوں کے تحائف وصول کرنے کے بعد واپس تاشقند چلا گیا تھا۔ اب بابر ادھر ادھر سرگرداں رہنے لگا، تاہم وہ اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ مختلف ذرائع سے اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ باغیوں میں سے ایک سرکردہ آدمی جس کا نام علی دوست تھا وہ بابر کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح بابر کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ اب اس کے لشکر کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اندجان کی طرف بڑھا اور باغیوں سے ٹکرایا اور باغیوں کو اندجان سے باہر نکال کر اس نے اپنے مرکزی شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک بار پھر بابر وادی فرغانہ کے مرکزی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اندجان میں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر کے دوبارہ سمرقند پر حملہ آور ہو اور اسے بھی اپنے ماتحت کر لے۔ بابر کے چچا احمد کی بیٹی عائشہ، جس سے بابر کی منگنی ہوئی تھی، اس نے ابھی تک سمرقند ہی میں قیام کیا ہوا تھا۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، دوسری طرف بابر بھی اب جوان ہو چکا تھا، لہذا جب اس نے پھر اپنے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لیا، تب اس کی ماں اور نانی نے عائشہ کو سمرقند سے بلوایا اور بابر کی شادی کر دی گئی۔ شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد تک بابر اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف رہا۔ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کر لیا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سمرقند پر حملہ آور ہوگا اور اسے پہلے کی طرح اپنی سلطنت میں شامل کر کے اپنی سرزمین کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری طرف سمرقند پر اس وقت سلطان علی میر مرزا حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بابر اندجان پر قبضہ کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے مخبر بھی اسے مطلع کر رہے تھے کہ بابر بہت جلد سمرقند پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سمرقند کے حاکم سلطان علی خان نے ازبکوں کے سردار شیبانی خان کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا۔ شیبانی خان چنگیز خان کی نسل سے تھا اور اس کا جد امجد چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کا ہم نام تھا۔ اس کا نام ذیشان باتو تھا۔ یہ ذیشان باتو مغلوں کی ایک بہت بڑی تنظیم کا مالک تھا۔ اس کی عملداری روس کے شہروں سے وسط ایشیا کے کوہستانوں کی فصیلوں تک وسیع تھی۔ شیبانی خان کے جد امجد ذیشان باتو کے بعد ازبک بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ان کی طاقت منتشر ہو گئی اور ایک موقع پر بابر کے نانا یونس خان نے، جو تاشقند کا حکمران تھا،
شیبانی خان کے باپ پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ شیبانی خان بھی جوانی کے دور میں بابر کی طرح قسمت آزمائی کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس کے علاقوں پر بھی جنگی قاذف اور غیر مسلم قرغیز حملہ آور ہوتے رہے تھے، اور وہ ان سے اپنے قبیلے کا دفاع کر رہا تھا۔ انہی وحشی قبائل سے بچتے ہوئے شیبانی خان اپنے جنگجو قبائل کے جتھے کو بحر آرال کی شمالی چراگاہوں سے جنوب کی طرف لے آیا تھا۔ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے شیبانی خان نے سب سے پہلے بخارا پر قبضہ کیا۔ بخارا میں قدم جمانے کے بعد شیبانی خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا تھا، اور اب جب کہ سمرقند کے حکمران سلطان علی نے اسے بابر کے خلاف مدد کے لیے پکارا، تب شیبانی خان سلطان میرزا کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ سمرقند پر بھی قبضہ کر کے اپنی طاقت و قوت کے علاوہ اپنی سلطنت کو بھی وسیع کرے۔ بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا، تب شیبانی خان بھی بخارا سے اپنا لشکر لے کر سمرقند کی طرف بڑھا۔ شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت تک بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ شیبانی خان نے محاصرہ اس قدر سختی اور تندہی سے کیا تھا کہ بابر کو شہر کے اندر اناج کی قلت اور قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے شیبانی خان سے صلح کی درخواست کی۔ شیبانی خان نے صلح کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ اس طرح سمرقند پر بھی شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا۔ بابر اور اس کے خاندان کی شیبانی خان نے اس شرط پر جان بخشی کہ بابر اپنی بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کر دے۔ چنانچہ بابر نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اپنی عزیز بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کے ساتھ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ سمرقند سے نکلنے کے بعد بابر انتہائی مصائب اور مشکلات کے بعد ٹھوکریں کھاتا ہوا اپنے ماموں محمود خان کے پاس تاشقند پہنچا۔ بابر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس 3 سال گزارے۔ اس مدت میں وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر زور و شور سے تیاریاں کرتا رہا۔ 1502 عیسوی میں بابر اور اس کے ماموں نے پھر شیبانی خان سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک شیبانی خان سمرقند اور اندجان کے علاوہ وادی فرغانہ کے ان سارے علاقوں پر قابض ہو چکا تھا جن پر کبھی بابر کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ بابر اور اس کے ماموں نے شیبانی خان سے فرغانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شیبانی خان نے اس وقت تک خاصی طاقت پکڑ لی تھی۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ بابر اور اس کا ماموں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تاشقند سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لہذا دونوں ماموں بھانجے کے کوچ کی خبر سنتے ہی اس نے بھی تیزی سے پیش قدمی کی۔ بابر اور اس کا ماموں دونوں شیبانی خان سے ٹکرائے۔ شیبانی خان نے دونوں کو شکست دی۔ بابر تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کے ماموں کو شیبانی خان نے گرفتار کر لیا۔ شیبانی خان اگر چاہتا تو بابر کے ماموں محمود خان کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن بابر نے ان کا کہا مانا۔ اس کے باپ اور بابر کے نانا یونس خان جو تاشقند کا حکمران تھا، شیبانی خان کے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن شیبانی خان نے محمود خان کو قتل نہیں کیا بلکہ گرفتار کر لیا۔ شکست کھانے کے بعد بابر جب بھاگا تو شیبانی خان اور اس کے لشکریوں نے اس کا شدت سے تعاقب کیا، اور بابر بڑی مشکل سے ادھر ادھر بچتا بچاتا ازبکوں کی گرفت سے بھاگ نکلا۔ بابر اور اس کے ماموں کو شکست دینے کے بعد شیبانی خان نے حصار اور قندوز جیسے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح وسط ایشیا میں تیمور لنگ کے خاندان کو مکمل طور پر زوال آ گیا تھا، اور ان کے علاقوں پر ازبک سردار شیبانی خان قابض ہو چکا تھا، جبکہ بابر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا تھا۔ 1502 سے 1504 عیسوی تک کا دور بابر کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس دوران اسے کسی پل بھی سکون میسر نہ ہو سکا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وسطی ایشیا میں یوں در بدر پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، تو اس نے افغانستان کی طرف رخ کیا اور وہاں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس وقت وہاں ایک غیر مستحکم حکومت تھی اور افغانوں کے لوگ بھی اس حکومت کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا بابر کے لیے اس علاقے میں قدم جمانے کی گنجائش موجود تھی۔ جہاں تک افغانستان یعنی کابل کی حکومت کا تعلق تھا، وہاں 1501 میں افغانستان کے حکمران الغ بیگ کے انتقال کے بعد اس کا شیرخوار لڑکا عبد الرزاق اس کا جانشین ہوا تھا، لیکن ایک ارغون سردار محمد مقیم نے بعض عناصر کی پشت پناہی سے کابل میں اقتدار قائم کر کے
شیرخوار بادشاہ عبد الرزاق کی بہن سے شادی کر لی اور تمام پرانے سرداروں کو معزول کر دیا۔ ان اقدامات نے مقامی آبادی اور سرداروں کو محمد مقیم کا مخالف بنا دیا۔ چنانچہ جب 1504 عیسوی میں بابر نے افغانستان میں داخل ہو کر قسمت آزمانے کی کوشش کی تو اسے مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس طرح بابر کابل پر قابض ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں پہلی بار بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ کابل پر قبضہ کر کے بابر نے وہاں کے محمد مقیم کو قندھار کے نزدیک ایک علاقے کی طرف بھجوا دیا جہاں محمد مقیم کا باپ رہتا تھا۔ اس طرح محمد مقیم اپنی جان بچا کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ اب وسط ایشیا سے نکل کر پورے افغانستان تک ایک طرح سے بابر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ گو بابر کے بھائیوں جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا نے ماضی میں قدم بقدم بابر سے بے وفائی کی تھی، لیکن وسط ایشیا سے افغانستان کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے دوسرے اہل خانہ کے ساتھ بابر اپنے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ان دونوں کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد اب بابر کے سامنے امن و امان قائم رکھنے اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا کام تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا، اس لیے کہ ماضی قریب میں مصائب اور مشکلات کے دوران میں وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کی وفاداریوں کی آزمائش کے تلخ تجربے سے گزر چکا تھا، لہذا اسے قدم بقدم مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے کہ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، اسے اپنے بھائیوں جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا پر بھی کوئی اعتبار اور اعتماد نہ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہی بابر کے ہاں اس کا بیٹا ہمایوں پیدا ہوا۔ اس دوران بابر کو ہندوستان کا رخ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جس وقت بابر نے ہندوستان کا رخ کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت ہندوستان بہت سی ریاستوں کا ایک مجموعہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ فیروز شاہ تغلق کی وفات اور دلی کے دور سلطانی کے خاتمے کے بعد ملک میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ کوئی مرکزی اور بااختیار مضبوط اور مستحکم حکومت نہ تھی۔ ہندوستان کی حالت سے متعلق بابر نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ہم نے ہندوستان فتح کیا تو وہاں 5 مسلمان اور 2 بت پرست بادشاہ موجود تھے۔ علاوہ ازیں ملک میں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں جو خطہ ہند کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ اس دور میں شمالی ہندوستان کی اہم ریاستوں میں دلی و گجرات، مالوا، بنگال، میواڑ، پنجاب، سندھ اور کشمیر قابل ذکر تھیں۔ یہ تمام ریاستیں باہم نبرد آزما رہتی تھیں اور اس بنا پر ان کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ بابر کے حملے کے وقت ابراہیم لودھی دہلی کا سلطان تھا، لیکن وہ ایک کمزور اور کسی حد تک نااہل حکمران ثابت ہوا تھا۔ لودھی سلطنت گو بھیرا سے بہار تک وسیع تھی، لیکن در حقیقت ان کا دائرہ اختیار صرف دہلی، آگرہ، دواب، بیانہ اور کچھ دیگر علاقوں تک محدود تھا۔ ان علاقوں میں پنجاب پر ایک شخص دولت خان لودھی کا اقتدار قائم تھا۔ سندھ اور ملتان کے سوا جون پور، بنگال اور اڑیسہ آزادی حاصل کر چکے تھے۔ اس طرح ابراہیم لودھی کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کے بہت سے مقربین اور امراء اور نمایاں درباری اس کے سخت رویے اور ضدی طبیعت سے تنگ آ چکے تھے اور کھلے بندوں بغاوت پر آمادہ تھے۔ اس کے علاوہ بہار کے دریا خان لودھی نے مرکز کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی۔ میواڑ کے رانا سنگ رام سنگھ نے بھی ابراہیم لودھی کو تخت سے محروم کرنے اور دلی پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے منصوبے بنا رکھے تھے۔ چنانچہ انہی سازشوں کے باعث دلی کی سلطانی انتہائی کمزور پڑ گئی تھی اور حالات ناسازگار تھے۔ دوسری طرف مسلمان ریاست گجرات تھی، جہاں سلطان محمد مظفر شاہ ثانی کا اقتدار قائم تھا۔ سلطان محمد مظفر شاہ ثانی نے اپنی ریاست کو کافی وسعت دے رکھی تھی اور مالوا کے بہت سے علاقے بھی اس میں شامل کر لیے تھے۔ اس نے رانا سانگھا، جس کو سنگ رام سنگھ بھی کہتے تھے، اس کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ 1526 عیسوی میں سلطان مظفر شاہ ثانی کی وفات کے بعد اس کا لڑکا بہادر شاہ تخت نشین ہوا، جس نے بعد ازاں ہمایوں کے دور میں ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مالوا شمالی ہند کی ایک اور اہم مسلمان ریاست تھی۔ سلطان محمود ثانی بابر کے حملے کے وقت مالوا کا حکمران تھا۔ سلطان محمود ثانی کی ریاست پر بھی عملی اختیارات پر ایک ہندو وزیر مدینی رائو چندیری کی یہ گرفت اس حد تک مضبوط ہو چکی تھی کہ سلطان محمود ثانی اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔